अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नेशनल असेंबली के हवाले से, जहां एक मरतबा फिर हंगामा आराई देखने में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आएं, अपना दिफा करें और खुद बताएं हमें, आकर खुद अपनी सफाई पेश करें कि उनके बयान में तजाद क्यों था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आज असेंबली में नहीं थे और उनकी जगह जब दानियाल अजीज साहब ने जवाब देने की कोशिश की तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। इस पर भी बात होगी। इसके अलावा क्वेटा कमीशन रिपोर्ट पर चौधरी निसार अली खान साहब ने जवाब दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि चौधरी निसार अली खान साहब होम मिनिस्टर बलूचिस्तान और सीएम बलूचिस्तान को फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इल्तवा भी जमा कराई है असेंबली में। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। आईजी सिंध एडी ख्वाजा साहब को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। यह अफवाह पिछले कई दिन से गर्दिश कर रही थी कि सिंध हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा को रिप्लेस करना है, उनको हटाना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है और खासतौर पर वो क़यादत जो दुबई में बैठी हुई है, वो एडी ख्वाजा साहब के कुछ इकदामात से खुश नहीं थी, मुतमईन नहीं थी। इसलिए ये गर्दिश कर रही थी पिछले कई अरसे से खबरें कि एडी ख्वाजा साहब को जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से समरी भी भेज दी गई है वफाक को, लेकिन वफाक की तरफ से कोई मुस्बत जवाब उस वक्त तक नहीं आया था। लेकिन ये तमाम बातें जब हमने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब के सामने रखी पिछले हफ्ते, जब हमने उनका इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा कि क्या ये इस वक्त एजेंडा पर है कि एडी ख्वाजा साहब को हटाना है क्योंकि ये अफवाह गर्दिश कर रही है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेबुनियाद खबर है जो कि मीडिया ने नशर की है, समा ने नशर की है। उन्होंने कहा सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन जब ना हो तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, इससे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका मोराल भी मुतासर होता है। तो अब तक ये तो नहीं कहा जा सकता कि एडी ख्वाजा साहब को हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि उनको जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है। वो वापस आते हैं या नहीं आते, इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में चंद रोज पहले सीएम मुराद अली शाह साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि एडी ख्वाजा साहब को नहीं हटाया जाएगा। सुनिए इस इंटरव्यू में क्या कह रहे थे। मुराद साहब, अगर आप कहते हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया तो क्या वजह है कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा को चेंज करने की बात हो रही है इस वक्त? किसने की है? नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। किसने की है? मैं तो मीडिया पे सुन, अच्छी बात है, अगर खबर चली आपको नहीं पता है। मेरी बात सुनिए, कोई भी अफसर जब तक गवर्नमेंट समझती है उसको रखना है वो चलाएगी, लेकिन उसके ट्रांसफर होने से पहले उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर देना, उसके ऊपर कमेंट्स कर देना, आई थिंक मीडिया इज नॉट डूइंग अ पॉजिटिव रोल। खबर क्या फ्लोट करी, आप बता दें कि वो गलत है। ये है कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है, समरी जा चुकी है वफाक के पास और मुराद अली शाह साहब रखने चाहते हैं, लेकिन फैसला दुबई में हो रहा है कि उनको ऐसी कोई बात नहीं है, कोई समरी नहीं गई है, कोई समरी नहीं गई है, कोई समरी ड्राफ्ट नहीं हुई है, कोई मतलब मैं और आपको क्या बताऊं। लेकिन मीडिया ने जो हाल किया है ना, इंक्लूडिंग योर चैनल, जब कोई बात ही ना और वो शुरू हो जाए तो आप एक अफसर की एक जो रिट है ना उसको आप खुद खत्म करते हैं और फिर आप। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मीडिया पे ये गलत खबर चली होगी, लेकिन इसकी तरदीद भी तो नहीं आई ना। फिर मैं तरदीद करता हूं, एक सेकंड, मैं तरदीद, आप सारा दिन अगर मैं तरदीद करने बैठूं ना, ओह नो, इट इज नॉट अ बिग न्यूज, इट इज नॉट अ बिग न्यूज। इट्स एन ऑफिसर सब्सटैंशिएट कर सके, किसी ने कहा हो, कोई चीज देखी हो, कोट कर देना। मुराद अली शाह ने कहा था, फलाने ने कहा था, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे दोबारा ये कहूंगा, सब्सटैंशिएट के बगैर अनफॉर्चुनेटली मीडिया आजाद है, कुछ कह नहीं सकते हम। मुराद अली शाह साहब फरमा रहे थे ऐसा कोई इरादा नहीं है एडी ख्वाजा साहब को हटाने का। जब उनसे पूछा कि अगर ये बेबुनियाद खबरें थी, गलत खबरें थी जो कि मीडिया ने नशर की, तो इसको डिनाई क्यों नहीं किया गया, जिस पर मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि मैं हर गलत खबर को अगर डिनाई करने बैठ जाऊं तो मेरा सारा वक्त उसी में निकल जाएगा, खबर में कोई सदाकत नहीं है। आगे जाके ये भी उन्होंने कहा कि इस्तिकाक जो है, इख्तियार जो है वो हुकूमत का है, जब भी चाहे किसी ऑफिसर को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम एक दफा फिर इसको रिपीट करते हैं कि आज जबरी रुखसत पे भेजा गया है। हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि एडी ख्वाजा साहब अब नहीं आएंगे वापस अपनी पोजीशन पे और किसी और को आईजी जो है लगा दिया जाएगा, लेकिन इशारे इसी तरह के मिल रहे हैं। और इस पर हम मजीद बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान साहब से। असलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यह खबर समा ने ही ब्रेक की थी और एक महीना पहले तकरीबन इस चीज का चर्चा हुआ था कि एडी ख्वाजा साहब को रिप्लेस किया जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है, खासतौर पे जो दुबई में बैठे हुए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और जो सीनियर लोग हैं, वो खुश नहीं थे एडी ख्वाजा साहब की कारकर्दगी से और उनके कुछ फैसलों से। शहजाद, वजह क्या बनी है? अगर सारे मामले का जायजा लें तो 3 से 4 वजूहात हैं जो बहुत सामने नजर आती हैं। एक जो पुलिस में भर्तियां हैं
وہ سیاسی بنیادوں کے بجائے میرٹ پر شفاف طریقے سے NTS کے تھرو کرنے کی کوشش کی تھی AD خواجہ صاحب نے. ایک ملاقات میں غیر رسمی طور پر جو بات چیت تھی اس میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان پر دباؤ ہے. باتوں میں گفتگو میں انہوں نے اس بات کا یقینی طور پر جو ہے وہ ایک دباؤ کا براہ راست تو اعتراف نہیں کیا, لیکن بالواسطہ طور پر یہ ضرور کہا کہ ماضی میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی تھیں, چاہے وہ حکومت ہو, اپوزیشن ہو, سیاسی جماعتیں, ان کی جانب سے دباؤ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ افراد کو یا ان کے لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں, لیکن اس بار ان کی پوری کوشش ہے اور وہ اس میں اب تک کامیاب ہیں. ایسا کہنا تھا AD خواجہ صاحب کا. اور جب ان سے سوال کیا گیا دباؤ کا تو وہ مسکراتے ہوئے ٹال گئے, لیکن لگ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ دباؤ ضرور ہے. اگر بات کریں راؤ انوار کی معطلی, اسی روز جس روز راؤ انوار کو معطل کیا گیا تھا, IG سندھ ہو یا ایڈیشنل IG کراچی بھی, وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے یہ سوال کرتے نظر آئے کہ یہ کیا ہوا ہے. اس میں جو راؤ انوار صاحب نے جو حرکت کی تھی, اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کو جس طرح انہوں نے گرفتار کیا تھا, اس پر سندھ پولیس کے جو بڑے ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ IG سندھ خاصے اس پر برہم تھے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے انہوں نے معطل بھی کرایا. لیکن یہ معطلی دبئی میں بیٹھے ہوئے جو بااثر شخصیتیں اور سابق صدر کے بہت قریب رہے ہیں, یہ اس میں کوئی شبہ نہیں, یہ وجہ بھی تھی. کلفٹن سے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا, جسے بعد میں کہا گیا کہ کچرا کنڈی سے اسلحہ ملا. اس معاملے پر بھی دباؤ AD خواجہ صاحب پر تھا. اب شاید وہ نہ مانے اس کو, لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے تو بالکل منع کر دیا, لیکن یہ کچھ چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں AD خواجہ صاحب کے حوالے سے, اور اسی بنیاد پر یہ بات یہ جو آپ نے اسلحے والی خبر کا بتایا, یہ کوئی با اثر بزنس مین تھے جن کے گھر سے کہا جا رہا تھا کہ اسلحہ جو ہے ملا ہے, اور ان کے تعلقات, ان کی دوستی جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے تھی. یہ اسی گھر کا ذکر کر رہے ہیں آپ اسلم خان صاحب؟ بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج ہوا اور یہ کہا گیا کہ جو اسلحہ ملا وہ ایک کچرا کنڈی سے ملا. تو اس مقدمے کو اس طرح کرنے کے لیے بھی دباؤ کیا گیا, جو پولیس کے اندرونی حلقے کہتے ہیں. نام بہت سارے آ رہے ہیں شہزاد, لیکن ظاہر ہے جب مقدمہ اب اگر اس تھانے میں درج ہو جائے کہ کچرا کنڈی سے ملا, تو اس پر جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر نثار مرائی کا نام لیا جا رہا تھا, کسی اور کا نام لیا جا رہا تھا, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب پولیس نے رپورٹ یہ کر دیا, جو آپ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ 3 سے 4 وجوہات ہیں, ان میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بدین کے کاشتکاروں کو ہراساں کیا جا رہا تھا کہ جو گنے ہیں وہ فروخت کریں ایک بزنس مین کو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے دوست ہیں, اور ان کو فروخت کیے جائیں, اور اس پر اس میں کہا جا رہا تھا کہ پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور IG صاحب نے وہ روکا تھا کہ اس کو پولیس کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے. یہ بھی تھے, اور ایک چیز اور بھی کہ جب راؤ انوار کو ہٹایا گیا تھا تو ایک بڑے بلڈرز جو تھے ان کے کچھ مسائل بڑھ گئے تھے راؤ انوار صاحب کو ہٹانے کی وجہ سے, تو وہ بڑے بلڈر بھی ناراض ہوئے. ایک وجہ یہ بھی تھی. ایک بدین میں ایک جو شوگر مل ہے اس کو گنے کے کاشتکاروں کو مجبور کرنا یا پولیس کے ذریعے دباؤ ڈالنا, چونکہ ظاہر ہے کہ اس علاقوں میں پولیس کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے, اس کے ذریعے یہ گنا وہاں تک پہنچانا, اور اس میں اگر IG صاحب رکاوٹ بنے تو یہ بھی ایک وجہ بنی ان کو ہٹائے جانے کی. اور اسلم صاحب صرف یہاں تک نہیں تھی, بعد میں اس بزنس مین نے فون کر کے بڑا جو ہے فون پہ آرگیومنٹ ہوا ہے, تلخ کلامی ہوئی ہے, جس پہ IG صاحب بتایا جا بڑے خفا بھی ہو گئے تھے کہ مجھ سے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کی جائے. میں آپ سے مزید بات کروں گا. یہ جو پولیس والی سٹوری خاص طور پہ آپ نے بتائی کہ میرٹ پہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس پر اعتراض تھا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اور اس پر ہم پیپلز پارٹی کے شیلا رضا صاحبہ سے بات کریں گے, ڈیپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے یہ اگر میں کہوں کہ ایک اچھی شہرت کے آفیسر سندھ میں کام کر رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے بڑی تنقید ہوتی رہی ہے, ماضی میں بھی یقیناً اچھے آفیسرز ہوں گے, لیکن ان کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی کہ جرائم کم کرنے میں, کرائم کم کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. تو کیوں اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے گا, اور اس وقت جبری رخصت پہ کیوں بھیج دیا گیا ہے ان کو؟ دیکھیں, اتنی زیادہ آواز تو مجھے نہیں آ سکی, لیکن جب یہ اتنی تفصیل آئی ہے جو مجھے آئی آواز کہ بدین کے کاشتکار کا مسئلہ, وہ اس کا مسئلہ کسی مل اونر کا اور کسی بلڈر کا, تو جس میں یہ بتایا وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ IG صاحب نے یہ کہنے سے کیوں اعتراض کیا کہ انہیں جبری رخصت پہ بھیجا جا رہا ہے, یہ بھی کنفرم دے دیتا اطلاع. تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی معاملات ہے. اس وقت پولیس سندھ میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ چینلز پہ دباؤ ہو گیا ہو کہ آصف علی زرداری کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے, بچہ پارٹی کہنے کے باوجود بھی 9 چینلز جو ہیں وہ کور کر پیپلز پارٹی کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ سٹوری چلا کے اس پہ کچھ کام کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی معاملہ ہے. اور تھوڑا سا اس پہ پیچھے آ جائیں, اس پہ معاملہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ جبری رخصت پہ نہیں بھیجا گیا ہے IG صاحب کو, اسی کو آپ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہی ہیں؟
دیکھیے میں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے جب لیا تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کیا ٹاپک ہے، کیونکہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کا کوئی ٹاپک ہوگا، لیکن آپ کی نالج میں کیا ہے اس وقت شہلا صاحبہ کہ کیا ان کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا ہے نہیں بھیجا گیا ہے؟ معاملات میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی پولیس آفیسر سے، جہاں تک میرا خیال ہے بڑے اسموتھ معاملات چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم امید بھی کرتے ہیں کہ معاملات سموتھ چلیں، لیکن اگر یہ صبح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے اور کسی ایک چینل پہ نہیں ہر چینل پہ یہ نشر کیا گیا ہے کہ ان کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا یا سندھ حکومت کا اس پہ کوئی ڈینائل نہ آنا، اس کی تردید نہ کرنا، کیا اس بات کو واضح نہیں کر دیتا کہ یہ خبر درست ہے؟ بھئی ہم کیوں تردید یا کچھ میں پڑے، کیونکہ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آصف زرداری نہیں آئیں گے، وہ تو بھاگ گئے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب جو ہے 27 دسمبر پہ 4 مطالبات کو لے کر کیسے جائیں گے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ معاملہ نپٹا دے گی تو بے وقوف ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم 27 تک جائیں گے، تو یہ ساری دانشوریاں ہوتی رہی ہیں۔ ایک دن اس پہ بھی آپ نے گزار دیا تو کون سی ایسی بات ہے کہ جبری رخصت پہ بھیج دیا، اس پہ بھی پروگرام کر لیا تو آپ اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے ان کو کوئی جبری رخصت پہ نہیں بھیجا گیا؟ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، نہ آج میرا میں بالکل میٹنگ میں ہی تھی۔ یہ فیصلے سندھ میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کرتے ہیں، یا ان خواہشات کا اظہار ویسے عام طور پہ دبئی سے کیا جاتا ہے کہ کس کو رکھنا ہے یا کس کو نہیں رکھنا ہے؟ کیونکہ جو اے ڈی خواجہ صاحب کے حوالے سے صرف آج کی نہیں پچھلے 30 دن سے افواہیں جو گردش کری ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں جو قیادت موجود ہے وہ خوش نہیں تھی ان سے۔ بھائی مجھے تو نہیں معلوم، کیونکہ اب یہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا 23 تاریخ کے بعد کے فیصلہ دبئی میں ہو رہے ہیں یا کہیں ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو فکر یہ کرنی چاہیے کہ ملک کے پیسے پہ کبھی قطر کی بات ہو رہی ہے، کبھی جدہ کی بات ہو رہی ہے، کبھی ادھر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ اس پہ میں الحمدللہ پچھلے 9 مہینے سے جب سے الحمدللہ ان اپارٹمنٹس کا انکشاف ہوا ہے، الحمدللہ 9 مہینے سے پروگرام کر رہا ہوں، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتی شہلا رضا کہ ان پہ پروگرام نہیں کر رہے۔ نہیں بالکل بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت موضوع جو ہے وہ اے ڈی خواجہ صاحب ہے۔ اگر اے ڈی خواجہ صاحب کی جبری رخصت پر بھی آپ پناما کے ایشو کو ڈالنا چاہتی ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان کے اپارٹمنٹ ہے میڈیا سے بات نہیں کرے، تو بڑی زیادتی والی بات ہے میرے خیال سے۔ اس پہ میڈیا نے سب سے زیادہ بات کی ہے۔ کہہ رہی ہوں کبھی آئی جی پنجاب سے پوچھیں کہ چکوال میں پولیس وغیرہ نے جا کے کیوں کہا کہ جی حملہ ہو سکتا ہے، جلدی سے آپ اس مسجد کو وہ کریں، پولیس خود کہاں تھی؟ آپ آئی جی شہلا رضا صاحبہ، میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیا کہ کیا جبری رخصت پہ بھیجا گیا ہے نہیں بھیجا گیا، اور جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس میں صداقت ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ مجھے یہ دیں گی کہ آئی جی پنجاب سے پوچھے کہ چکوال میں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ اس کا جواب آپ مجھے یہ دیں گی؟ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ میری نالج میں نہیں ہے، اور نہ یہاں پہ میں ابھی سی ایم ہاؤس سے نکل کے تھوڑی دوری چلی ہوں، صحیح ہے، نہ ہی میرے پاس وہاں پہ کوئی ایسی وہاں پہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی سی ایم ہاؤس میں کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو رخصت پہ بھیجا گیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کے استقبال میں بات ہوتی، یہی میں حیران ہوں کہ کتنی فرصت ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ اس جو آصف علی زرداری صاحب کی واپسی ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ اسلم خان صاحب کہہ رہی ہیں سی ایم ہاؤس میں میٹنگ تھی، آصف علی زرداری صاحب کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی ذکر نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کو رخصت پہ بھیجا گیا ہے۔ آفیشلی کیا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا ہے کہ مشتاق مہر کو اضافی چارج دے دیا ہے؟ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ 12 روز کی وہ رخصت پر ہوں گے اور 3 دن کی وہ بیرون ملک رخصت پر ہوں گے، یو اے ای جائیں گے کسی کام کے حوالے سے۔ 15 روز کی رخصت کا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ شہلا رضا صاحبہ کو یہ سنائی دے رہا ہے آپ کو کہ نوٹیفیکیشن آ گیا آفیشلی؟ شہزاد صاحب جی میں صرف کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہی تھی نا پہلے کہ میں مکمل طور پہ سن نہیں پا رہی اسلم خان صاحب کو، تو میں کہہ رہا ہوں اب سن لیا آپ نے، نوٹیفیکیشن آ گیا جی؟ جی میں نے سن لیا ہے۔ جی مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر یو اے ای جاتا ہے تو وہ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے، کچھ مدت میں ویزا بھی آتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جبری انہیں کہیں اور وہ فٹافٹ ویزا منگا کے یوں کر کے یوں اڑ جائیں؟ لاہور تو نہیں جانا نا انہیں؟ اچھا، ایک ایپلیکیشن اسلم خان صاحب جبری پہ تو نہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ سی ایم ہاؤس میں کوئی اس کا جو ہے ذکر نہیں ہوا ہے۔ میرے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا ایک آفیسر کا آنا جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کراچی کے حالات میں جو ہم نے بہتری دیکھی ہے، جو شہرت ہے آئی جی صاحب کی، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں کوئی بڑا تبادلہ نہیں ہوگا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے؟ شہزاد لگتا یہ ہے کہ اگر ان کو ہٹایا نہیں جاتا تو وہ خود چلے جاتے۔ ایک ملاقات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس طرح کی بات، ایک غیر رسمی بات بھی ہوئی تھی۔ یہ ڈی آئی جی ساؤتھ تھے، اس زمانے میں آئی جی سندھ تھے صلاح الدین بابر خٹک صاحب۔
ایک واقعے میں ایک کیس میں کچھ گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ تھے، ان کی گرفتاریاں نہیں ہو پا رہی تھی کچھ وجوہات کی بنا پر. صلاح الدین بابر کھٹک صاحب نے جب ان سے کہا کہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی، اس پر ڈی آئی جی ساؤتھ اے ڈی خواجہ صاحب نے اپنے ایس ایس پی اور دیگر افسران کو جب سرزنش کی، سختی کی، کچھ وقت دیا 12-24 گھنٹے کا، تو کارروائی ہو گئی. پھر جب ان پر دباؤ آیا اے ڈی خواجہ پر، تو اے ڈی خواجہ ریزائن اپنا وہاں سے چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا انہوں نے عہدہ. تو لگ یہ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے چند دن پہلے تک، میں 1 مہینے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چلے جائیں گے. جو آپ نے کہا کہ میرٹ میں بھرتیاں کی گئی ہیں این ٹی ایس سسٹم کے تھرو، تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو؟ تو بڑی اچھی بات ہے اگر میرٹ میں بھرتیاں ہوں گی، بالکل لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا. نہیں، میں اسلم خان سے پوچھا اس کے بعد. بالکل یہ بات تھی، وہ بہت مطمئن تھے اس بات پر کہ میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں اور شفاف طریقے سے ہو رہی ہیں، اور وہ خاصا مطمئن تھے کہ اب سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی کہا گیا ہے، سیاسی جماعتیں بھی کہتی رہی ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس بار وہ مطمئن تھے کہ صحیح کام ہو رہا ہے اور صحیح بھرتیاں ہو رہی ہیں. لیکن ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ دباؤ میں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی ہو، حکومت کی ہو، اپوزیشن کے کچھ رہنما ہو، ایم کیو ایم ہو، ان کی جانب سے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ دباؤ تھا. یہ بالکل. میں شیلا رضا صاحبہ سے پوچھوں. جی شیلا صاحبہ. میرا صرف ایک بات کہنا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو پولیس کی بھرتیاں ہوئی تھیں وہ بہت اچھی بھرتیاں ہوئی تھیں. ان کی ٹریننگ، ان کا پولیس کا سارا معاملہ ہماری گورنمنٹ میں اچھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی. لیکن جب کوئی ایکس پاکستان لیو دیتا ہے تو اس سے بھی پہلے وہ ویزا بھی اپلائی کرتا ہے. میری سمجھ میں یہ سمپل سی بات، پتہ نہیں کیوں آپ کو نہیں آ رہی. شیلا ابھی 12 دن کی پہلے 12 دن کی چھٹیاں، 3 چھٹیاں اس کے بعد ہیں. پہلے 12 دن کی چھٹیاں کہا گیا کہ وہ لیں گے، اس کے بعد 3 دن کی جو چھٹیاں ایکسٹرا. ارے میں نے سندھ کے گورنر کو 20-20 دن غائب دیکھا ہے کہ وہ 3 دن کہہ کے جاتے تھے اور آپ نے بات کی پولیس میں بھرتیوں کی. آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں، یہ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہے اور وہ حالیہ دنوں کی ہے، مطلب وہ 2001 یا 2 کی نہیں ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرٹ میں ہوئی ہے. میں آپ کی بات، میں اس سے پہلے آڈٹ رپورٹ، ماضی میں آڈٹ رپورٹ میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ 463 غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں. اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں شیلا. وہ ابھی مطمئن تھے آئی جی سندھ صاحب کہ اس وقت یا اب حالیہ دنوں میں 3-4 مہینے 6 مہینوں میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ اب ٹھیک ہو رہی ہیں. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جس پر آپ کہہ رہی تھے نا کہ بالکل درست ہوئی ہیں. یہ آڈٹ رپورٹس میں کہا گیا ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کہا گیا. اسلم خان صاحب، شیلا صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ ایک بڑی اہم میٹنگ سے آئی ہیں، ذرا بتا سکتی ہیں کیا تفصیلات ہیں، کس طریقے سے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے؟ ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں انہیں چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا کسی کورٹ آف لا میں، وہ تو ہو گئی نا. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے. ہاں تشویش کیونکہ مخالفوں کے کیمپ میں بہت ہے تو آج بہت ٹاپک ہو سکتے ہیں. میں آ رہی ہوں بھی میٹنگ سے لیٹ پہنچی تھی کیونکہ میں زرداری صاحب کے استقبال کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہیں؟ جی ساری تیاریاں ہیں، میٹنگز ہیں کل ڈسٹرکٹ وائز. آج سندھ کی اور سندھ کی تمام اضلاع کی اور کراچی. پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ آہستہ آہستہ کنٹرول انہوں نے سنبھالا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک سندھ میں پیپلز پارٹی میں تبدیلی آ رہی ہے، ایک نئی قیادت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے فیصلوں میں ان کا انپٹ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ دبئی میں بیٹھے ہوتے یا تھوڑا سائیڈ لائنڈ ہوتے. تو اس سے فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو، نقصان ہوگا؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا معاملہ ہے اور ہم خوش ہیں، چیئرمین خوش ہیں. انہوں نے خود جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے اور ہم لوگ خوش ہیں بہت، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری پہلے منتخب صدر تھے جنہوں نے جو ہے آج جو ہماری اپوزیشن باجے بجا رہی ہے، گوادر سی پیک وہ سب کر کے گئے ہیں، یہ سارے کام آئین چیز کر کے گئے ہیں. اور اگر جو ایک خارجہ پالیسی اسٹیئر کی تھی اس پہ چلتے رہتے تو شاید آج بہتر ہوتا. پی ایم ایل این پر حکومت پر دباؤ بڑھائیں گے یا ماضی کی طرح مفاہمت کی سیاست نظر آئے گی؟ کیونکہ جب آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ تھے تو مفاہمت ہی دیکھی تھی، تو پریشر بڑھے گا یا مفاہمت ہوگی ان کے آنے کے بعد؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے 4 مطالبات ہمارے چیئرمین دے چکے ہیں اور ان 4 مطالبات پہ جدوجہد کا جو اعلان ہے اس کا جو پوری ایک موومنٹ ہے اس کا لائحہ عمل دیا جائے گا اور آصف علی زرداری بھی اس میں شامل ہوں گے. اور
ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو یہ فیصلہ ان کی مرضی شامل ہے. صحیح. شہلا رضا صاحبہ، اسلم خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بری خبر ہوگی سندھ کے لیے اگر اے ڈی خواجہ صاحب کو تبدیل کیا جائے گا. فی الحال خبر یہ ہے کہ ان کو رخصت پہ بھیجا گیا ہے، لیکن کیونکہ اچھے شہرت کے آفیسر ہیں اور اس وقت پولیس کی کارکردگی کراچی کے حوالے سے بہتر ہوئی ہے. ایون کور کمانڈر جو تھے پہلے، اس سے پہلے، اور ڈی جی رینجرز، انہوں نے بڑی تعریف کی کہ پولیس بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے. اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو ایس ایچ اوز کے تبادلے ہیں یا سینئر آفیشلز کے تبادلے فریکوینٹلی کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں. تو اس موقع پر اگر کوئی ایسی بڑی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ پولیس کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے مورال کے لیے بھی بڑا منفی ثابت ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے آج نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا اور کوئٹہ کمیشن رپورٹ پر پاکستان تحریک انصاف و پیپلز پارٹی نے جو استعفے کا مطالبہ کیا چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے کے بارے میں، اس میں بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج نیشنل اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی دیکھی گئی. پاکستان تحریک انصاف نے کل یہ مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئیں اور جواب دیں کہ تضاد کیوں ہیں ان کے اس بیان میں جو کہ پارلیمنٹ میں دیا گیا تھا اور وہ بیان جو کہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے. تو آج کیا ہوا ہے سیشن میں، اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ممبر نیشنل اسمبلی شیریں مزاری صاحبہ موجود ہیں. شیریں مزاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آج پھر آپ کی لڑائی ہو گئی نون لیگ سے؟ نہیں دیکھیں، لڑائی نہیں ہے. جب سے یہ سیشن بلایا گیا ہے، یہ جوائنٹ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ کیونکہ، اور ہم نے پریولیج موشنز بھی دیے تھے اور ہم سمجھتے ہیں وہ پریولیج موشن سب جوڈس نہیں ہے، کیونکہ ان میں یہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کی نے پارلیمنٹ میں کنٹیمپٹ کیا ہے، تو وہ وضاحت کریں کہ جو سپیچ انہوں نے پارلیمنٹ میں دی تھی وہ درست ہے یا جو ان کے وکیل سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے وہ باتیں درست ہیں. کیونکہ بہت فرق ہے ان کی پارلیمنٹ کی سپیچ میں اور جو سو کالڈ تھوڑے بہت ایویڈنسز دیے ہیں، جدھر ان کے لائر نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، پرچیوں پہ کام ہوتا تھا اس زمانے میں، قطری لیٹر آ گیا ہے. اور میاں صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کہا سارے ایویڈنسز ہیں میرے پاس، دستاویز ہیں، جب چاہیں گے میں دے دوں گا. اور جو منی ٹریل انہوں نے مینشن کی تھی وہ بہت فرق تھی فرام واٹ جو سپریم کورٹ میں کہا گیا. تو ہماری تو بڑی سمپل ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر آ کے بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے غلط بیانی کی یا جھوٹ بولا یا ان کے اس نے. اب یہ ایشو ہم نے اٹھایا، پھر دن گزرتے گئے، پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے وضاحت کرنے. اور کیا کہتے ہیں 16 دسمبر کو ہم نے نئی ایشو ریز کیا، کیونکہ اے پی ایس کی ثانیہ اے پی ایس پہ بات ہونی تھی اور فال آف ڈھاکہ پہ بات ہونی تھی. لیکن آج ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہم یہ ریز کریں گے، ہمارا یہ موقف ہے. اسمبلی کیسے آگے پروسیڈ ہو جب پرائم منسٹر کی سپیچ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ آج سیشن ختم ہونے کے بعد بھی یہ مطالبہ آپ کا برقرار ہے؟ ہمارا یہ کیونکہ اگلے 3 دن کے لیے تو وزیر اعظم صاحب نہیں ہوں گے یہاں پر. ہمارا مطالبہ یہ ہر روز چلے گا جب تک یہ سیشن چلے گا. اگلے سیشن میں پھر ہم ریز کریں گے. یہ مطالبہ آپ کا جائز ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں، اپنے بیان کو ایکسپلین کریں، آگے کلیریفائی کریں، لیکن ان کی ایکسپلینیشن اس سے مختلف کیسے ہوگی جو سعد رفیق صاحب نے بیان دیا ہے یا دانیال عزیز صاحب نے دیا ہے؟ سعد رفیق نے تو صرف کہا نہیں، سعد رفیق صاحب نے تو یہ کہا تھا اس دن کہ جو کچھ میاں صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا وہ ہم 100% اس کے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے سیاسی سپیچ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ ہے. اور انہوں نے کہا وہ ایک مختصر سپیچ تھی، ایک تفصیلی جواب جو ہے کورٹ میں جمع کرائے. تفصیلی کورٹ میں تفصیلی جواب تو نہیں وہ انہوں نے دیا، انہوں نے الٹا جواب دیا. ادھر انہوں نے کہا جی پرچیاں ہوتی تھیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اسمبلی میں کہا کہ ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ دبئی کی مل بیچ کے سعودی میں کی، پھر سعودی سے بیچ کے ادھر پیسہ گیا. میرا پوائنٹ یہ کہ جو ایکسپلینیشن سعد رفیق صاحب نے دی، نواز شریف صاحب نے بھی آکے وہی بات کر رہی ہے. وہ کوئی مختلف بات تو نہیں کریں گے، اپنا دفاع تو اسی طرح کریں گے. اپنا دفاع وہ خود کریں نا. ہمیں منسٹرز کو شاید نہ پتا ہو کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. اور دانیال عزیز تو ایک اور ٹینجنٹ پہ چلے گئے. پہلے تو انہوں نے کہا سارے جرنلسٹ جھوٹے ہیں، وہ جو جنہوں نے پینما پیپرز کیے ہیں اور ہم نے کیا کہتے ان کو کوسچن کیا ہے اور یہ سارا کچھ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمر چیمہ نے تو یہ کہا ہی نہیں، اس نے یہ مطلب حج. پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے احتساب پہ کمیشن پہ بات کی، پھر کسی اور چیز پہ، پھر جہانگیر ترین کو اٹیک کیا، پھر خان صاحب کو کیا. میاں صاحب کی جو ہمارا موقف ہے کہ بھئی آ کے کلیریفائی کریں وہ انہوں نے نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا اس پہ.
اور انہوں نے بیسکلی کہا کہ یہ جو بھی پینما پیپرز کے اور جو ICIJ کی ویب سائٹ پہ سارا غلط ہے. تو اس پہ اور انہوں نے پھر شاہ محمود کو بائی نیم مینشن کر کے کچھ غلط بیانیاں کی, تو شاہ صاحب نے اس پہ پرسنل ایکسپلینیشن پہ پھر فلور لیا, اس پہ انہوں نے شور مچایا. خیر ہم بھی کافی شور مچا لیتے ہیں. اہم سیشن ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں پارٹی کے, ان کا بڑا سٹیچر ہے, جب وہ بات کرتے ہیں یا کوئی اور ممبر بات کرے اس میں فرق ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ایک لیڈر جب بات کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ سیشن میں عمران خان صاحب آ کے نہیں بات کریں؟ آپ امیجن کریں عمران خان صاحب آ کے 2 دن یہ ڈیمانڈ کریں کہ نواز شریف آ کے جواب دیں, اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا؟ کہ سعد رفیق کوئی بات کرے اور دانیال عزیز تو بالکل ہی بیچارے وہ تو بکلائے ہوئے, ان کو منسٹری نہیں مل رہی, تو وہ جو گالی گلوچ کر سکتے ہیں کرتے ہیں کہ کسی طرح منسٹری مل جائے. لیکن پرائم منسٹر اگر آئیں گے تو خان صاحب بھی آئیں گے. پرائم منسٹر آئیں تو خان صاحب آئیں نا, پرائم منسٹر آ کے پہلے اپنے جواب ایکسپلینیشن دیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطالبہ خان صاحب کو خود آ کے پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ ایشو نہیں ہے, لارجسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں, خود آ کے مطالبہ کریں. خان صاحب کی میں نے ایک ریکارڈ نکلوایا تھا پچھلے 3.5 سال میں 4% اٹینڈنس ہے خان صاحب کی. نہیں 4% ہوتی تو ابھی تک PMLN نے ایکشن لینا تھا. جو لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں اٹینڈنس کا ریکارڈ لاسٹ اپیئرنس سے ہوتا ہے نا, پھر سے شروع ہو جاتا ہے. حمزہ شریف کے 26 دن تھے اس سیشن شروع ہونے سے پہلے, پرائم منسٹر کے 25 دن تھے اور خان صاحب کے 20 دن تھے. تو مطلب ہے اگر آپ دیکھیں, اور پرائم منسٹر از دا لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا ہاؤس آتے نہیں, PMLN کا کورم نہیں ہوتا, تو مطلب ہے جب کورم نہیں ہوتا, جب پرائم منسٹر نہیں آتے, ان کا کیبنٹ نہیں آتے, اس کا میں جواب لے لیتا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا پرائم منسٹر آ کر وضاحت دیں گے, کلیریفیکیشن دیں گے جو مطالبہ پیپلز پارٹی اور PTI نے کیا ہے کہ ان کے بیانات میں تضاد ہے, اس کو آ کے ایکسپلین کریں گے یا نہیں کریں گے پارلیمنٹ میں؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے کی ہے؟ جی طارق صاحب, مجھے تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے, آپ کی آواز مجھے نہیں آئی. طارق صاحب, میں نے سوال یہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ موشن پریزنٹ کیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آ کے اپنے جو تضادات ہیں ان کا جواب دیں, تو کیا خود نواز شریف صاحب پارلیمنٹ آئیں گے اور ان بیانات کا جواب دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے شہزاد صاحب کہ پرائم منسٹر کے بیان میں تضاد بالکل بھی نہیں ہے. اب PTI کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے, جو جب سے الیکشن ہوئے کسی نہ کسی PPP and PTI جوائنٹ اپوزیشن ہے, ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو دھرنے دیے کس ایشو پہ ہوئی, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, اور اس کے بعد جب کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی تعطیل نہیں ہوئی, اس کے بعد اتنی توفیق نہیں کہ قوم سے معافی مانگ لیں. یہ نہیں فیصلہ ہوا تھا, ان کو یاد کرا دیں فیصلہ کیا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں, پھر نہیں بتا دینا, غلط بیانی پھر کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ڈاکٹر صاحبہ کو آج اسپیکر صاحب نے 6 دفعہ کہا کہ آپ کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ, آپ تھوڑا سا اجتناب کریں, لیکن یہ مسلسل بولتی رہی. میں تو ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا کھا کے آتی ہیں, کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ جتنی سپیڈ سے اور جتنی آواز سے یہ اسمبلی کے اندر بھی شور مچاتی ہیں, اور مجھے بھی نہیں بات کرنے دینی. سچ کی آواز ہمیشہ اونچی اور تیز ہوتی ہے, ہماری سچ کی. نہیں ڈاکٹر صاحب, بعض کا شیطانی قوتیں جو ہے نا زیادہ قوت سے نہیں ہماری سچ کی آواز ہے, آپ نہیں چپ کر, کوئی نہیں چپ کرا سکتا ہماری آواز. اچھا ڈاکٹر صاحب, دھرنے کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے تو کیا وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں گے یا نہیں جواب دیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے پرائم منسٹر کے بیانات میں تضاد تھا, یہ بالکل غلط بیانی ہے, رتی برابر بھی تضاد نہیں تھا. چلیں, یہی موقف جو آپ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں, کیا وزیر اعظم صاحب خود آ کے پارلیمنٹ میں یہ بات کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ہی از ممبر آف دا پارلیمنٹ, پرائم منسٹر کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ آ بھی سکتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ ان کے بیانات میں کوئی تضاد تھا, اس کی آ کے وہ ایکسپلینیشن دیں, جب تضاد تھا نہیں تو ایکسپلینیشن کس چیز کی؟ آج بھی جو اسمبلی میں ہم نے بات کی ہے, ہم نے بالکل یہ صحیح بات کی ہے کہ ان کے بیانات کو سامنے رکھ کے ایک ایک ورڈ کو ایکسپلین کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی تضاد نہیں. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی تضاد تھا تو یہ کیس اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہے جی, تو ججز نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پرائم منسٹر کے بیانات میں کوئی تضاد ہے؟ سر یہ آبزرویشن میں تھا, یہ آبزرویشن میں تھا, ججز نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ جو بیان فلور آف دا ہاؤس دیا گیا تھا اور جو بیان قطر فیملی کے حوالے سے ہمیں دیا گیا ہے اس میں تضاد ہے, یہ کہا گیا تھا ریمارکس میں. ظاہر سی بات ہے کوئی فائنل ججمنٹ نہیں آئی ابھی تک, لیکن جو آبزرویشن اور ریمارکس تھے اس میں یہ تھا. میری بات سنیں, پرائم منسٹر صاحب کا جو خطاب پارلیمنٹ کے اندر تھا
وہ صرف ایک آؤٹ لائن تھی کہ یہ ریسورسز تھے جن کے تحت یہ اپارٹمنٹ لیے گئے. سپریم کورٹ کے اندر آپ کو لا پوائنٹ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کی. اچھا, ابھی شیریں مزاری صاحب فرما رہی تھی کہ نواز شریف صاحب آ کے جواب نہیں دیں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اپوزیشن کی ایک یہ مطالبہ ہے, اس کو پورا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب آ کے جس طرح بھی اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں ایک آؤٹ لائن تھی یا کوئی تضاد نہیں ہے, وہ آ کے کہتے ہیں بات ختم ہو جائے گی نا, معاملہ تو آگے بڑھائے نا. دیکھیں بات یہ جی کہ اس کے اوپر پارٹی فیصلہ کر لے گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے جیسے کہا ہے کہ ہم نے کوئی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا, لیکن یہ جو اینک ہے جس سے تضادات نظر آتے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی نے پہنی ہوئی ہے. یہ اینک کسی اور کے پاس. میں نے اس دن یہ کلپ دکھایا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب نے 20 مرتبہ اس دن اپنی تقریر میں جھوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے جب وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی کا میٹر نہیں ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کی, انہوں نے 20 مرتبہ یہ کہا تھا کہ جھوٹ بولا گیا ہے پارلیمنٹ میں. لیکن گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے اب الیکشن قریب ہے, انہوں نے بھی تھوڑا اپنی ٹون اور اپنا جو طرز سیاست ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید تحریک انصاف سے تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ زبانی کلامی یہ بات کہ جھوٹ بولا یہ تو سب سے آسان ہے, یہ تو کوئی بڑی بات, لیکن آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کا کیس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہے اور جو پاکستان کا ہم اسے سب سے بڑا امپائر بھی سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی ڈاکٹر طاہر صاحب, جس دن اسپیکر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے اس لیے ہم نے ایڈجرنمنٹ موشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے, اس کے اگلے پریویلیج موشن کو, اس کے اگلے دن جو ہے سینٹ نے بل پاس کیا ہے. وہاں پہ یہ بحث نہیں ہوئی کہ اس بل کو ابھی نہ لے کر آئیں کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, یہ معاملہ سب جوڈس ہے. سینٹ میں بل پاس ہو چکا ہے پاناما لیکس کے حوالے سے, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کہہ رہے تھے کہ اس بل پہ بحث نہ کریں, اس ایشو پہ بحث نہ کریں کیونکہ یہ سب جوڈس ہے. اسپیکر نے یہ نہیں کہا کہ بل پہ بحث نہ کریں, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پریویلیج موشن کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے پریویلیج موشن ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ میں نے ریجیکٹ کر دیا, سب جوڈس ہے. اب یہ سب جوڈس نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں ہم اس بات پہ نہیں گئے کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا ہے اور ادھر کچھ اور بولا ہے. وہ ڈیفرنٹ ایشو ہے, وہاں تو پورا اوور آل پاناما. ادھر ہمارے پریویلیج موشن ہے کہ کیا پرائم منسٹر نے جو بیان دیا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ وہ صحیح ہے یا جو ان کے وکلا کہہ رہے یا وکیل کہہ رہے. اور آپ نے جیسے یاد کرایا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس پہ کوسچنز ریز ہوتے ہیں, اس میں ڈفرنس ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے برڈن آف دا پروف ہم پہ نہیں ہے, برڈن آف دا پروف رسپونڈنٹ پہ ہے, نواز شریف پہ. اس کا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں بریک لینا ہے. رابطہ ہمارا منقطع, کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد ان کو پھر لیں, اور ایک بریک کے بعد کوئٹہ کمیشن رپورٹ پہ بات کریں گے. انکشافات بڑے حیران کن ہیں اور صرف منسٹری آف انٹیریئر کے حوالے سے نہیں ہے, بلوچستان گورنمنٹ میں ہوم منسٹر اور سی ایم بلوچستان کے حوالے سے بھی ہے. ایک بریک کے بعد اس میں بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 8 اگست 2016 کو افسوسناک واقعہ ہوا تھا کوئٹہ میں. بم بلاسٹ میں جو ہے 75 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے, جن میں سے زیادہ تر وکلا کی تعداد تھی. اور اس حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے سپریم کورٹ کمیشن کی رپورٹ, وہ بڑی حیرت انگیز ہے. اس میں بہت سارے انکشاف کیے گئے ہیں. خاص طور پہ جو تنقید کی گئی ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کو, ان کی وزارت کو, ہوم منسٹر بلوچستان اور سی ایم بلوچستان کو کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹلز وغیرہ کے جو حالات ہیں ان پر بھی انہوں نے بات کی. لیکن اس تفصیلی رپورٹ میں جو کہ 56 دن میں تیار کی گئی, 110 پیج پر مشتمل ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ نے اپنی ذمہ داریوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. 3.5 سال میں نیکٹا ایگزیکٹو کمیٹی کا صرف ایک اجلاس بلایا گیا تھا جو کہ آج سے 2 سال پہلے تھا, یعنی کہ دسمبر 2014 میں. اس کے علاوہ نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. ایگزیکٹو کمیٹی نیکٹا نے جو پروپوزل دیے تھے, جو فیصلے کیے تھے, ان کو بھی پامال کیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ کالعدم تنظیم کے سربراہ سے ملاقات کی چودھری نثار علی خان صاحب نے, اور اخبارات میں اس کی تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں. سی این آئی سی کے معاملے پر کالعدم تنظیموں سے کے مطالبات پر جو ہے ملاقات کی گئی تھی. چودھری نثار علی خان صاحب نے اس چیز کو واضح بھی کیا تھا ٹی وی پہ بھی آ کے, اور اس رپورٹ میں بھی. دہشت گرد تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کے معاملے میں بلا جواز دیر کی گئی, اور اس میں بڑا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے کہا تھا کہ 2 جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے.
लेकिन उसमें 3-3.5 माह का वक्त गुजर गया। जब कमीशन ने सवालात करना शुरू किए, उसके बाद उन दो जमातों को जो है कलअदम करार दिया गया, जिसमें जमातुल एहरार है और लश्कर जंगवी अल आलमी ग्रुप है। 2-3 महीने के बाद जब कमीशन ने इस इशू को उठाया, तब उनको जाके कलअदम करार दिया गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान और सीएम बलूचिस्तान के हवाले से भी कहा गया है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी के जो स्टेटमेंट्स दिए, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, उसकी वजह से जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। पहले बलूचिस्तान के जो सीएम है उन्होंने आके बयान दिया था कि जो मास्टरमाइंड है इस अटैक का, उनको हमने पकड़ लिया है। बाद में उन्हीं के तर्जुमान ने तरदीद की कि मास्टरमाइंड को नहीं, फैसिलिटेटर को पकड़ा है। और इन दोनों बयानात की तरदीद 2 मरतबा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने की कि हमने इस केस में, इस कोयटा साने में हमने किसी शख्स को नहीं पकड़ा है, ना फैसिलिटेटर को पकड़ा है, ना मास्टरमाइंड को पकड़ा है। ये वो बात थी जिस पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो क्रेडिबिलिटी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, वो मुतासिर हुई है इन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की वजह से। इस पर शीरी मजारी साहबा, आपकी जमात ने कहा है कि चौधरी निसार साहब इस्तीफा दे दें, मुस्ताफी हो जाएं, और सीएम बलूचिस्तान, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान वो भी मुस्ताफी हो जाए। लेकिन अपने दिफा में चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या बातें की, पहले वो सुन लेते हैं, इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। जिसने नेशनल एक्शन प्लान पढ़ा ही नहीं है, वो नेशनल एक्शन प्लान पे इज़हार ख्याल करता है। एक अजीब तमाशा बन गया है। मौलाना लुधियानवी इलेक्शन लड़ें, तकरीरें करें, एमएनए भी मुंतखब हो जाएं, एक 8 रुकनी वक्त आए मुझे मिलने और उसमें ये भी हों तो मैं ये कहूं कि ये निकल जाएं। अयान अली का केस, डॉक्टर आसिम, इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना, जिनसे इनको पता है कि कहां से हुआ, उसमें इनमें जुर्रत नहीं है इल्जाम लगाने की। इमरान खान साहब या दूसरी बच्चा पार्टी, मैं आपको कहता हूं कि हर जगह मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। आप जरा मैंडेट तो निकालें इस कमीशन का। क्वेटा इंसिडेंट, मुझे सवाल दिए गए, इसमें क्वेटा इंसिडेंट तो जिक्र ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो मकाम इंसाफ है, अगर कोई इसे मकाम तज़ीक बनाता है तो मुझसे तो नहीं चुप रहा जाए। चौधरी निसार की इन बातों पे पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा है कि हम कंटेम्प्ट का केस फाइल करेंगे। इसके अलावा कुछ वुकला ने भी ये बात कही है कि जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट के इस कमीशन के हवाले से, वो गैर मुनासिब थी और ये कंटेम्प्ट के, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। इस्तीफा क्यों दें? वो कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी देख लें, 2008 से 2013 कितनी थी और 2013 से 2016 में कितनी कम हुई है। असल इशू ये नहीं है। असल इशू एक तो है कि कंटेम्प्ट का केस तो बनता है क्योंकि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की के तहत ये कमीशन बनी और आप उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं और रिपोर्ट को रद्द कर रहे हैं। फिर आपको समझ नहीं आती जब इस मुल्क में लोग कमीशंस की नहीं हक में बात करते। अब आप एक कमीशन की रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट जज के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पहले कभी आप हमले कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, कभी आप ये रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और देखिए नेशनल एक्शन प्लान, हम सब हिस्सा थे उसके। आई वाज वन ऑफ द पीपल जो हमने लिखी है वो नेशनल एक्शन प्लान। और हम बड़े अरसे से ये कह रहे हैं, ऑपोजिशन के पीटीआई भी, पीबीपी भी, कि नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब मुझे बताएं, जनवरी 7 को आई थिंक इज द डेट कि मिलिट्री कोर्ट्स का वो खत्म हो जाएगा, सनसेट क्लॉज था। आप उसके साथ टाई अप था जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स का हिस्सा है कि रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, वो शुरू भी नहीं हुआ रिफॉर्म। फिर उसमें एक है काउंटर नैरेटिव का, वो शुरू नहीं हुआ। मदारस की रजिस्ट्रेशन और सारा वेरिफिकेशन, वो भी डामाडोल पड़ी हुई है, पूरी तरह नहीं हो रही। जो सिविलियन गवर्नमेंट ने करा था, सवाए मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट टेररिस्ट जो कि फाटा में हो रहा है, ज़रबे अज़बू है, उसके अलावा जो सिविलियन हुकूमत ने करना था और जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट से करना था, वहां तो कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। तो जो इसमें कहा गया है रिपोर्ट में, वो गलत नहीं है, वो दुरुस्त है। वो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहते रहे हैं, बाहर भी कहते रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रही ठीक तरह। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये इल्जाम आपकी तरफ से हमेशा पीटीआई पे लगता है कि ये ना अदालतों के फैसले मानते हैं, ना कमीशन के फैसले मानते हैं। ये फैसला जो ये फाइंडिंग्स जो है कमीशन की, उसको तो आप लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है। चौधरी निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, गुजारिश है जी कि जो निसार अली खान जो हैं वो इस वक्त हमारी जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनमें बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, इंतहाई तजर्बाकार शख्स हैं और उनके कैबिनेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं बहुत बोल्डली कह सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो चीट नहीं करते, वो करप्ट नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम इस कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से वैसे ये क्वालिटीज नहीं होती कि झूठ नहीं बोलते, ये इंसान को ना झूठ बोलना चाहिए
اور اپنا کام کرنا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقی کیبنٹ ممبرز جھوٹ بولتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک منسٹر کی بات کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر ایلیگیشن ہم تو رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ بات کہہ رہا ہوں، میں رپورٹ کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جائیں گے اس رپورٹ کے خلاف عدالت میں، تو یقیناً وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو درست ہونے والی ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف چیلنج تو نہیں کہا نا انہوں نے، اور بھی بہت لفظ استعمال کیے. ون سائیڈڈ رپورٹ ہے، ہمارا موقف نہیں لیا، سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی جج کو کہ وہ کسی کی تصدیق کرے، عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. یہ تمام باتیں کہی ہیں نا انہوں نے. اور یہاں پہ انہوں نے کوئی پرسنل اٹیک تو نہیں کیا اس رپورٹ میں. جو کوتاہیاں ہیں جو وہ اپنی فائنڈنگز میں بیان کی ہے نا. نہیں، ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کوتاہیوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم ان کی کلیریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کاموں کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کیے ہیں. اب نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات بڑی سچی کر دی کہ جو پروونشل گورنمنٹس کے کام تھے وہ پروونشل گورنمنٹس نے نہیں کیے، اور فیڈریشن نے بھی نہیں کیے. اس وقت جو ہے وہ کے پی کے میں ہو رہی ہے جہاں پہ پاکستان نہیں آپ فگرز دیکھیں، سب سے کم جتنے فگرز سب سے گری ہے جو دہشت گردی وہ خیبر پختونخوا میں گری ہے. دہشت گردی تو پنجاب میں اور سندھ میں ہو رہی ہے اور بلوچستان میں. وہاں پہ ناکام ہوئے ہیں. فگرز آپ دیکھیں کے حوالے سے تھی، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے حوالے سے وہ الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب اس میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ملٹری کورٹس کا پوچھ لیں کیا ہو رہا ہے، کدھر ہے ریفارم آف دا کرمنل جوڈیشل. ڈاکٹر صاحب ملک میں جو امن ہے دہشت گردی کا جو کس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے، لیکن یہ نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے ہوئی ہے یا صرف ملٹری ایکشن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بحث تو اس پر ہے. مثال کے طور پہ نیکٹا فعال نہیں ہے. 2 سال پہلے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی جو فیصلے کیے گئے ان کو پامال کیا گیا. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے. یہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی میڈیا ہاؤس کا الزام نہیں ہے، یہ جج کے فائنڈنگز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میڈیا جو یہ کوشش کرتا ہے کہ گورنمنٹ کو الگ کرے اور فوج کو الگ کرے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیمیبل بات ہے. میں نے گورنمنٹ اور فوج کو نہیں، میں نے ملٹری ایکشن ڈان لیگز ہم نے نہیں کی تھی. کر لیں. آج اسپیکر صاحب نے دفعہ نے کہا کہ آپ کی مختلف ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، وہ کون سی ویڈیوز ہے؟ مجھے تذکرہ مجھے نہیں پتا. وہ میں نے اسمبلی میں ظاہر ہے اگر آپ غلط بات کریں گے ہم شور کریں گے. سوشل میڈیا پہ آپ کے شور مچانے کی تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں نے مچایا. جب غلط بیانی پی ایم ایل این کرے گی ہم شور بھی مچائیں گے کیونکہ ہمیں تو اسپیکر مائک ہی نہیں دیتا. اچھا چلیں آپ بات کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ پوائنٹ مکمل کر لیں طارق صاحب. آپ بات ہی نہیں صحیح کر رہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں، ہم نے اگر اس پہ عمل درآمد نہ کیا ہوتا تو اس وقت ملک میں یہ ریزلٹس نہ ہوتے. اور اگر یہ بات آپ کہیں جناب کہ آرمی الگ ہے اور ہم الگ ہیں، یہ ایک کمپوننٹ ہے گورنمنٹ کا. پاکستان کی آرمی نے آپریشن کیا، بڑی قربانیاں دی اور الحمدللہ اچھا ڈاکٹر صاحب امن آ رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ملٹری ایکشن الگ ہے اور نیشنل ایکشن پلان الگ ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ گورنمنٹ اور آرمی جدا جدا ہے. دوسری بات یہ کالعدم تنظیم کے حوالے سے بڑا کھل کے کہا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن میں آتی ہے. ان کے لیڈر سے ابھی ملاقات کی ہے چودھری نثار صاحب نے منسٹری آف انٹیریئر میں بیٹھ کے. یہ کیسے ممکن ہے پھر؟ دیکھیں جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ دفاع پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا اور اس میں جو اہل سنت والجماعت کے جو سربراہ ہیں وہ مینشن نہیں تھے، نہ ان کے ساتھ ہماری کوئی میٹنگ طے تھی. اگر اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے تو وہ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ کوئی میٹنگ الگ سے طے نہیں تھی. تو ان کو بتایا نہیں جا سکتا تھا؟ ان کو ملنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے چودھری نثار صاحب؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وفد کے ساتھ آئے ہیں ہماری میٹنگ نہ. اس پہ بائی دا وے اس پہ جماعت اسلامی کا اگر آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چودھری نثار صاحب نے ان کو بلایا تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے آ کے ملاقات کی خواہش اظہار کی ہے چودھری نثار صاحب سے. نہیں، میں جماعت اسلامی کے جو آئی ہے اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں، میں تو انصار صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ مجھے ان کی ملاقات کے حوالے سے پہلے سے کوئی ٹائم ٹائم نہیں تھا. اور میں جو انصار علی خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے فوقیت دیتا ہوں. استعفیٰ تو نہیں دیں گے؟ نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دیا تھا. جب کہ منسٹر کے پاس کوئی بھی ڈیلیگیشن آتا ہے ممبرز کے نام آتے ہیں تو آپ کو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کہیں یہ تو کالعدم تنظیم کا ممبر ہے. مطلب ہمیشہ لسٹ آتا ہے. وہ سرپرائز گیسٹ تھے. مجھے یہ غلط آپ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز، آپ کو بھی پتہ ہے جب ڈیلیگیشن آتا ہے اس کی لسٹ پہلے آتی ہے. ٹو کلوز دی شو شیرین صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اس پہ بحث ہم جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام سے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.